बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात के हवाले से जो असूली गुफ्तगू का सिलसिला हमने शुरू किया है, उसमें एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू होगा कि दुआ और उसका तकदीर पे क्या असर है। यानी ये बताया जा रहा है कि जो एतराज़ है वो ये है, कुरान मजीद में एक तरफ लिखा हुआ है कि तकदीर है और दूसरी तरफ कहते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, तो ये तो आपस में टकराव की बात हो जाएगी। तो आज इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए, जो तकदीर है वो खुदा की ने कैसे लिखी है, उसके लिए मैं चंद आयत पेश कर रहा हूँ ताकि हमारा तकदीर के बारे में तसव्वुर जो है वो कुरान के मुताबिक पहले दुरुस्त हो जाए, फिर दुआ के बारे में जवाब दूँगा। देखिए, हमारे यहाँ तकदीर के बारे में ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल टोटली 100% फ़िक्स कर दी गई है कि मसलन आज 4:10 पे साजिद ये गुफ्तगू करेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब 4:10 पे जो लिखा हुआ है वो चूँकि फ़िक्स है, अल्लाह का इल्म है, गलत नहीं हो सकता, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि वहाँ लिखा हुआ है कि साजिद ने 4:10 पे ऐसा करना है, लेकिन तकदीर और इस लिखे होने में थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि तकदीर का मतलब है कि जो चीज़ें अल्लाह ने लिखी हैं कि ये लाज़मन होंगी, वो तो फ़िक्स हैं, लेकिन उन चीज़ों के होने का अमल हमारे अमाल के साथ जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं गलत रास्ता चुनता हूँ तो जंग मसलन हार जाऊँगा, और अगर जंग में मैंने सही प्लानिंग की, सही टाइम पे हमला किया, सही तरीके से पूरी जद्दोजहद के साथ, तो जंग जीत जाऊंगा। तो जंग हारने और जीतने का ताल्लुक मेरे अमल से है कि मैंने जंग कैसे लड़ी, मैंने जंग में कैसे हिस्सा लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको, ये सूरह निसा की आयत 77 से लेकर 79 तक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मैं पूरा पढ़ने के बजाय मुतल्लिका हिस्सा पढ़ूँगा। पहली बात ये फरमाई कि क्या उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने हाथ रोके रखे हैं, जिनको कहा गया कि हाथ रोके रखो और नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो, और जब उन पर क़िताल यानी जिहाद का हुक्म दिया गया उनको, तो वो लोगों से ऐसे डरने लग गए जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, या शायद अल्लाह से भी ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर क़िताल यानी जिहाद क्यों फ़र्ज़ किया गया है, कहीं आगे थोड़ा आगे पीछे ना कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि इनसे कहो कि दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है, आखिरत बेहतर है, इसलिए जिहाद में खुल के जाओ। आगे फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौत, अगर मौत ने आना ही है तुम्हें तो मैदान जंग में भी आ सकती है, और अगर तुम घर में होगे तब भी आ सकती है। यानी अगर अल्लाह ने लिखा है कि मौत आज की तारीख़ में इस टाइम पे आ जानी है, तो खा तुम मैदान जंग में हो या घर में हो, उसने आ जानी है। ऐनमा तकुनु, जहाँ भी होगे मौत तुम्हें आ लेगी। इसका मतलब है कि जो चीज़ें फ़िक्स हैं उसके लिए तो जहाँ भी होंगे हम, तो अब मेरे अमल करने से, मिसाल के तौर पर अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं मुनाफिक हूँ और मैं जिहाद में नहीं गया, तो मौत ने आना है तो घर में आ जाएगी। और अगर मैं मोमिन हूँ, जिहाद में चला गया, तो मेरी मौत मैदान जंग में आ जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं आनी तो दोनों सूरतों में नहीं आनी। तो एक तो ये होगा कि मेरे अमल से ऐसा हो रहा है। फिर आगे अल्लाह ने इसको लफ्ज़ों में बयान कर दिया है, मा असाबका मिन हसनतन फमिन अल्लाह, जो तुम्हें अच्छाई लाहिक होती है तो वो अल्लाह की तरफ से। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो बुराई लाहिक होती है फमिन नफ्स से, तो वो आपकी तरफ से होती है। तो गोया मतलब ये हुआ कि मैं कुछ ऐसी हरकतें कर सकता हूँ कि जिसके नतीजे में मेरे ऊपर कुछ बुरा मामला आ जाए, ठीक है। अब ये सय्या और हसना का लफ्ज़ बोला गया है, इससे मुराद तकदीर के वो चीज़ें हैं जो हमें बुरी लगती हैं या अच्छी लगती हैं।
تو آپ یہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے عمل سے، میرے کارنامے سے، میرے کرتوت سے تقدیر میں کچھ فرق آتا ہے۔ اس طرح فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 34 میں کہ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا اس کے نتائج ان کو بھگتنے پڑے، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اگر مثلا قوم نوح ایمان لے آتی تو عذاب نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے، اور قوم لوط ایمان لے آتی تو عذاب نہیں آنا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم نے ایمان لا کر اپنا عذاب ٹال دیا۔ اس طرح فرمایا سورہ حدید میں کہ وما ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور جو بھی زمین میں یا تمہارے اپنی جانوں کے بارے میں، وہ ہم نے پہلے سے کتاب میں لکھ رکھی ہے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اور فرمایا کہ یہ عمل میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ میں وقت کے آنے سے پہلے، حادثہ ہونے سے پہلے لکھ دوں اس کو۔ تو یہاں تقدیر کی بجائے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، مثلا قوم لوط اگر ایمان لے آتی تو وہاں لکھا ہوتا کہ ایمان لے آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو میں کسی نشست میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ تقدیر جو ہے وہ عمل ہی میرے اقدامات سے کر رہی ہے، وہاں پر میرے اقدامات سے کرے گی، جہاں فکس ہے وہاں فکس ہے۔ اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے کچھ چیزوں کو، مثلا میرا علاقہ کون سا ہوگا، میں کن والدین کے گھر پیدا ہوں گا، میری شکل صورت قد کاٹ کیا ہوگا، یہ تقدیر فکس ہے، لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آ کے کچھ ہم اس طرح کے آپریشن اب کرنے لگ گئے ہیں کہ شکل بھی تھوڑی بہت تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے عمل سے تھوڑی چینج ہونے لگ گئی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو ایک زمانے میں آ کر عمل دخل دے دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سب کی فکس ہوتی تھی، کم از کم والدین فکس ہیں، کوئی بھی آدمی اپنے والدین تبدیل نہیں کر سکتا، جہاں پیدا ہونا ہے پیدا ہو گیا، جہاں جا کے مرنا ہے وہاں مرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں فکس ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں ہمارے عمل پر چھوڑی گئی ہیں، وہ فکس نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نیکی کروں گا تو جنتی ہو جاؤں گا، میں برائی کروں گا تو دوزخی ہو جاؤں گا، یہ فکس نہیں کیا، اس کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو میری کامیابیاں ہیں، محنت کروں گا تو کامیابی حاصل ہو جائے گی، نہیں کروں گا تو نہیں حاصل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نظام میرے عمل اور میرے کرتوت یا میرے اقدامات یا میری محنت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، کچھ چیزوں کو ہونے سے پہلے، سب چیزوں کو ہونے سے پہلے لکھ رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہونے کا جو عمل ہے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اسی طرح احد کے بارے میں وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، احد کے دن جو تمہیں زک پہنچی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جو زک پہنچی تو وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ اب وہ جو پیچھے بات کہی تھی کہ تمہارے اپنے وجہ سے کچھ خرابی آتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ یعنی مثلا میں نے اگر کوئی غلطی کی، فرض کر لیجئے کہ میں نے آپ کو مکہ دے مارا اور آپ نے پکڑ کے میری ٹانگ توڑ دی، تو اب جو میں نے مکہ مارا تھا اس میں اللہ کی طرف سے اذن شامل تھا، مہلت شامل تھی کہ میں یہ حرکت کر سکوں، اس کے بعد پھر آپ کو یہ مہلت حاصل تھی کہ میری ٹانگ توڑ سکیں۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کو اگر تم لوگ ثابت قدم رہتے، احد کے پہاڑ کے ٹیلے کو نہ چھوڑتے، تو خالد بن ولید پیچھے سے حملہ نہ، لیکن جب تم نے وہ جگہ چھوڑ دی تو میں نے خالد بن ولید کو حملہ کرنے دیا، ان کو مہلت دی کہ وہ حملہ کر دیں، جس کے نتیجے میں جو کچھ تمہیں ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اچھے برے کاموں کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر اس معنی میں فکسڈ نہیں ہے جس معنی میں ہم عام طور سے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اب دعا کو بھی ایسے ہی سمجھیں کہ اگر میں دعا کروں گا، اگر میں میدان جنگ میں احد کے پہاڑ سے نہ اترتا تو خالد بن ولید حملہ نہ کر سکتے جو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور ایسے ہی اگر میں دعا کروں گا تو میری
کوئی بات سنی جائے گی، دعا نہیں کروں گا تو میری وہ بات، مجھے وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو مثال کے طور پر میں گاڑی کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے گاڑی دے، تو اگر اللہ نے دینی ہے تو دعا قبول کر لیں گے، مجھے گاڑی مل جائے گی، اور اگر میں دعا نہ کرتا تو شاید نہ ملتی۔ تو اس طرح سے دعا جو ہے وہ عمل کرتی ہے، وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ دعا اس دائرے کا حصہ ہے جس دائرے میں اللہ نے فکس نہیں کیا ہوا۔ وہ میرے اعمال، میرے عمل، میری محنت، میری غلطی کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب دعا کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید نے، امن یجیب المستر اذا دعاہ فیکشف السوء، جب کوئی مجبور پکارنے والا مجھے اس کو پکارتا ہے تو بتاؤ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پکارنے والے کی پکار کی وجہ سے اس کی تکلیف دور کی جاتی ہے، لیکن دعا میں لازم نہیں ہے کہ ہر ایک دعا کا وہی جواب دیا جائے جو مانگنے والے نے مانگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے لحاظ سے، ہماری آزمائش کے لحاظ سے، ہمارے ارد گرد کے لحاظ سے دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے گاڑی کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے گاڑی ملی، لیکن میری گاڑی میرے بھائی کا ایمان چھین سکتی ہے، تو اس وقت تک مجھے گاڑی نہیں ملے گی جب تک میرے بھائی کا ایمان میری گاڑی کی وجہ سے خطرے میں ہے، یا میری گاڑی کی وجہ سے محلے والوں کو کوئی مسئلہ ہونے والا ہے۔ تو اگر اللہ کی نظر میں وہ نہیں ہونا چاہیے تو گاڑی نہیں ملے گی۔ میری گاڑی کی وجہ سے اور کسی بڑے لیول پہ کچھ مسئلہ ہونے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر نہیں ہونے دیتے۔ تو جب اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں لوگوں کو چیزیں اس طرح سے دیتا ہوں، میں نپی تلی دیتا ہوں کیونکہ میں ان کے باخبر ہوں، ان کے حالات سے۔ اسی طرح یہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو اپنے رب کو پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دعا سنی جاتی ہے، لیکن دعا کا پورا ہونا اور سنے جانا یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کوئی دعا اللہ کی حکمتوں کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ سن لی گئی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اس کا ثواب جنت والے دن آخرت میں مل جائے گا۔ تو مختصر بات یہ کہ جب ہم دعا کریں گے تو اگر تقدیر کے مطابق، خدا کے علم اور حکمت کے مطابق وہ پورے ہونے والی ہے تو پوری ہو جائے گی، نہیں پورے ہونے والی تو پوری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقدیر کے اس دائرے سے متعلق ہے جو میرے عمل سے جڑی ہوئی ہے یا میری دعاؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا ہماری تقدیر میں، یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو ہماری تقدیر کا حصہ بنا دیا ہوا کہ اگر ساجد یہ دعا کرے گا تو میں اس کو دے دوں گا، نہیں دعا کرے گا تو نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔